अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। जी टी वी की स्पेशल ट्रांसमिशन अमरीकी इंतखाबात पे इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, डिजिटल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल्स पे, अखबारात में आप गुज़श्ता चंद दिनों से अमरीकी इंतखाबात पर भरपूर कवरेज देख रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि अमरीका के इंतखाबात सिर्फ अमरीका के अंदरूनी अवाम की हद तक ही उनके नताइज मुंतज नहीं होते, बल्कि अमरीका का सदर बनने का मतलब यह है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, जो दुनिया की सियासत को ड्राइव कर सकता है, जो आलमी तजारत को ड्राइव कर सकता है, जो मुख्तलिफ ख़त्ते हैं, मुख्तलिफ बरआज़मों में चलने वाले मुख्तलिफ सियासी मुआशी मामलात को वो ड्राइव कर सकता है। और उसके मुंतखब होने का मतलब यह है कि अगले 4 साल तक आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। और पाकिस्तान के लिए भी ये इंतखाबात हमेशा से अहम रहे हैं। उसकी वजह अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के करीब उसकी वजह चीन है, पाकिस्तान का हमसाया भारत है, ईरान है। चूँकि ये हमारे तमाम हमसाया ममालिक, इनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्ता ताल्लुक़ अमरीका के इंतखाबात के साथ रहता है। तो पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई ख़त्ते की वजह से भी अमरीकी इंतखाबात पर नज़र रखता है और यहाँ से साफ़ी जाते हैं अमरीका इंतखाबात पे, वो बाकायदा तौर पे कवरेज करते हैं। यहाँ पाकिस्तान से भी आप कवरेज देखते हैं। तो अब इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है अमरीका में। 50 रियासतें हैं, 2 बड़े उम्मीदवार हैं, नामवर शख्सियात, एक साबिक सदर, दूसरी साबिक नायब सदर, दोनों के दरमियान मुकाबला है। पहले जो बाइडन इस मुकाबले में थे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पे, फिर वो नहीं आ सके आगे, और उसके बाद कैमला हारिस जो उनकी नायब सदर थी, अब वो हैं। दोनों के दरमियान वो लफ्सी जंग भी रही जो अमूमन आपको तीसरी दुनिया के मुल्कों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत में भी नज़र आती है। आज शाम तक, यानी अभी हमारे यहाँ तो रात है, वहाँ इस वक्त दिन का वक्त है, शाम के बाद जब नताइज आना शुरू होंगे तो रुख मुतय्यन होगा कि कौन इस वक्त बरतरी की तरफ बढ़ रहा है। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद और मोतबर सहाफ़ी, और एक तवील अरसे से अमरीका की सियासत को भी वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं तंजीला मज़हर साहिबा, एंकर पर्सन हैं, मेरी कुलीग हैं और बहुत ज़बरदस्त अपना प्रोग्राम यहीं इस्लामाबाद से इसी स्टूडियो से कंडक्ट करती हैं। मतीन हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी और फ़ॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड फ़ॉरेन अफेयर्स दोनों पे इस्लामाबाद के चंद इंतहाई मोतबर नामों में से एक मतीन हैदर साहब भी हैं। अनवर इकबाल साहब, आपसे आगाज़ करूं, ये जब हम स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि ये लाहौर है तो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, या ये लाड़काना है तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ये मियाँ वाली है तो ये इमरान खान का गढ़ है, मर्दान है तो वो ANP का गढ़ होगा, कराची है तो वो एक ज़माने में MQM का गढ़। तो ये स्विंग स्टेट्स का मतलब क्या होता है? ये इसका बिल्कुल उलट होता है। यानी वो इलाके जो किसी का गढ़ नहीं होते वो स्विंग स्टेट कहलाते हैं। इन इलाकों में ये जो रियासतें हैं, दोनों रियासतें हैं, उन रियासतों में ये होता है कि दोनों के हम हामी तकरीबन बराबर बराबर होते हैं, और उसमें फिर जो न्यूट्रल वोटर्स होते हैं वो फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा, उनको स्विंग स्टेट्स कहते हैं। और वो तब्दील होती रहती हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी रियासत में अगर किसी एक पार्टी की अक्सरियत हो जाए तो फिर वो स्विंग स्टेट नहीं रहती, फिर कोई नई रियासत आ जाती है, क्योंकि यहाँ लोग मूव बहुत करते हैं, आबादी ऊपर नीचे होती रहती है, आबादी के लिहाज से तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो ये जो है इस वक्त मसलन मिशिगन है। अब मिशिगन स्विंग स्टेट इसलिए बन गई कि पहले ये बहुत अरसे तक डेमोक्रेट्स के ही साथ थी। फिर हिलरी क्लिंटन के ज़माने में ये हुआ कि हिलरी क्लिंटन को इतना एतमाद था इस बात का कि विस्कॉन्सिन, वो मिशिगन वाले उनको सपोर्ट करेंगे, विस्कॉन्सिन वाले उनको सपोर्ट करेंगे, कि वो वहाँ गई नहीं, उन्होंने कोई ख़ास कोशिश नहीं की। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब बन गए तो उसके बाद दोबारा बाइडेन ने जो कोशिश की तो फिर बाइडेन उसको जीत गए, वो रियासत उनकी तरफ चली गई। अब इस दफ़ा फिर लोगों का ख्याल था कि डेमोक्रेट की तरफ ही रहेगी, लेकिन चूंकि गाजा और मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसकी वजह से वहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं, या मुसलमानों की काफ़ी तादाद है, करीबन 2-2.5 लाख मुसलमान हैं, 2-2.5 लाख मुसलमान हैं, तो वो वोटर जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने ट्रंप की हमायत का ऐलान किया,
بہت سے لوگ جو ہیں تھرڈ پارٹی جو گرین پارٹی اس کی حمایت کرنے لگے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی سوئنگ اسٹیٹ بن گئی ہے، پتہ نہیں کون جیتے گا. تو اسی طرح پینسلوینیا ہے، ایریزونا ہے، ان کے بارے میں پتہ نہیں کون جیتے گا. تو پھر یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیاں کوشش کرتی ہیں اور انور بھائی کہ جو سوئنگ اسٹیٹس نہیں ہے، جیسے جو بلو اسٹیٹس ہیں شاید وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی زیادہ وابستگی ہے، جو ریڈ ہیں وہ ریپبلکن، تو یہ پھر کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ یعنی اگر ایک اسٹیٹ ریڈ ہے اور وہ ریپبلکن پارٹی سے زیادہ وابستگی رکھتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ریاست کے زیادہ اکثریتی آبادی کئی کیوں اس طرف ہے؟ وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ون، جن ریاستوں میں بڑے شہر زیادہ ہوتے ہیں عموماً ڈیموکریٹ ہوتی ہیں. اس میں ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ذرا ساری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ لبرل سوچ کے حامی ہوتے ہیں، تھوڑا لیفٹ لیننگ ہوتے ہیں، تو وہ ڈیموکریٹ ہوتے ہیں. پھر ان شہروں میں اکثریت ہوتی ہے، اکثریت تو نہیں ہوتی، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ان کی کیا سے کہتے ہیں امیگرینٹس کی، وہ پھر ڈیموکریٹ ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ورکنگ کلاس جو ہوتی ہے وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہے، ٹریڈ یونین میں، ان چیزوں میں. اور اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہیں اس میں بھی جو لبرل لوگوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. پھر وہاں خواتین ایکٹیو ہوتی ہیں، خواتین کے مسائل مثلا ابارشن وغیرہ ہیں، اب وہ بھی لبرل کازز ہیں تو وہ بھی پرو لبرل سمجھے جاتے ہیں. اس طرح جو مثلا نیو یارک ہے ایک طویل عرصے سے بلو اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے کیونکہ ڈیموکریٹس کے ساتھ. اسی طرح کیلیفورنیا جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے بلو اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ، اور ہوتا بھی یہی ہے عموماً ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں. یا ٹیکسس جو ہے، ٹیکسس بہت بڑا واس علاقہ ہے، اس میں رورل آبادی بھی ہے، اور وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ذرا کنزرویٹو خیالات کے سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ریپبلکن کے ساتھ ہے، وہ ریڈ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے، وہاں بڑی مشکل سے ڈیموکریٹ جیتتے ہیں. اس طرح یہ بنتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ بلو ہے، کون سی ریڈ ہے. اور ایک آپ بتا ایک بات کہہ سکتے کہ جن ایک پرپل علاقوں میں اسٹیٹ بھی ہے، وہ پرپل کیا ہے؟ پرپل اسٹیٹ تو انہوں نے اس لیے بنائی ہوگی کہ اس میں شاید حمایت زیادہ ہو. برابر ہے، یعنی دونوں کے رنگ ملے ہوئے، اس میں ملاوٹ ہوئی. پرپل میرا خیال ہے پرپل سوئنگ اسٹیٹ کو ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے. اچھا، رائٹ. تنزیلہ صاحبہ، کیونکہ ریڈ اور بلو ملا کے بنا دیتے ہیں رنگ، وہ پرپل ہو جاتا بالکل ہے. صحیح، بالکل صحیح، دونوں رنگوں کا امتزاج پھر وہ پرپل ہو گیا. اچھا یہ فرمائیں تنزیلہ کہ ہر الیکشن اس پہ پاکستان میں یہ سوال تو رہتا ہے اور اس پہ بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے 2-4 دن تک. اس دفعہ کیوں زیادہ پاکستان میں امریکی الیکشن اس پہ بڑی نظر ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، 2 وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے جس طرح کا طرز سیاست عمران خان صاحب کا تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو پاکستان کا ٹرمپ کہتے ہیں، کو امریکہ کا عمران خان کہتے تھے. دونوں میں کنسسٹنسی نہیں تھی، دونوں جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ تھے. یہاں پہ یہ یو ٹرن کہتے تھے، وہ وہاں پہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے وہ اسقاط حمل کا معاملہ ہو، یعنی کہ جو سیریس ایشوز ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب خواتین کے بارے میں ایسے ریمارکس دے دیتے تھے. پھر جس طرح کی پرسنلائزڈ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تیسری دنیا کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت شخصیت پر ذاتی حملے کرتے ہیں. تو ٹرمپ کی اگر آپ پہلی کیمپین بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ تھا، اور یہ امریکہ میں نیا ایک ٹرینڈ تھا جب یہ ہلری کے اوپر جس طرح سے کر رہے تھے وار اور بڑے ذاتی حملے تھے. تو عمران خان صاحب بھی آپ کو بتایا مولانا صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، جو نیم کالنگ کا ایک کانسیپٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ کمپیریزن ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں ہم ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. پھر تاریخی طور پر بھی امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک رومانس تو ہے. کوئی آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، مائک بھی آپ کو دوبارہ میں ریکنیکٹ کرتا ہوں. مین وائل متین حیدر صاحب، یہی سوال آپ کی طرف، چونکہ آپ نے بہرحال امریکہ جا کے الیکشن بھی کور کیا ہے، آپ یونائٹڈ نیشنز کا جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے آپ متعدد بار جا کے اس کو کور کر چکے ہیں، تو امریکہ میں آپ کا آنا جانا اتنا تواتر چرا ہے کہ آپ بہرحال کافی باخبر ہیں وہاں کے معاملات سے بھی. تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ پاکستانی حالات کے ساتھ امریکی الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امیر عباس صاحب جو ہے یہ بالکل آپ کی بات ہے کہ نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ پاکستان حکومت ان الیکشن دیکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے انتہائی جسے کہتے ہیں تشکیلاتی تعلقات، حکومت کوئی بھی ہو اسلام آباد میں، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے
کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہوں، اگرچہ کہ اس وقت پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی طرف ہے، یعنی چائنا اور رشیا کی طرف ہے، اور بہت قریبی تعاون ہے اس وقت پاکستان اور چین کا اور پاکستان اور روس کے درمیان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک طرف جہاں بیجنگ کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھا ہوا ہے، دوسری طرف پاکستان کی جو ہماری پالیسی میکرز ہیں ان کا یہ موقف ہے اور ان کا یہ اصولی موقف ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصے سے تعلقات میں بہت اتار چڑھاؤ رہا ہے. تعلقات میں وہ گرم جوشی گزشتہ 3 برس میں نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی، بلکہ ڈپلومیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے تعلقات بہت نچلی سطح پہ آئے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 مرتبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تشریف لے گئے. وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ ان کی صرف وہ جو امریکی صدر بائیڈن کا جو استقبالیہ ہوتا ہے اس میں ان کا صرف ایک ہینڈ شیک ہوا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، پھر نگران حکومت آئی، اور اب اس وقت پھر ایک مخلوط حکومت ہے، لیکن گزشتہ 3 برس میں جس طرح عمران خان کا امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک باضابطہ سمٹ لیول میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر، پاک امریکہ تمام تعلقات کا احاطہ کیا گیا تھا. 3 برس تک ابھی تک ایسا کوئی ہائی لیول کانٹیکٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نہیں ہو سکا. انور اقبال صاحب اس کی تصدیق کریں گے. سائیڈ لائنز کے اوپر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پہ جو ہے وہ میٹنگز ہوتی رہی. بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھے تو ان کی میٹنگ ہوئی ان کے امریکی ہم منصب بلنکن کے ساتھ. لیکن اگر ہم اوورآل دیکھیں تو وہ گرم جوشی تعلقات میں نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی. اس لیے توقعات حکومت پاکستان کی زیادہ ہیں کہ جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے واشنگٹن میں پاکستانی مفادات کا تحفظ کیا جائے، تعلقات میں گرم جوشی لائی جائے، اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کی ریزرویشنز ہیں، اس پہ ایڈریس کیا جائے. جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ ہو، بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف اس وقت جو ماندانہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کا توازن نہ بگڑے. تو انڈیا سے متعلق پاکستان کی ریزرویشن ہے، سیکیورٹی سے متعلق ہیں، افغانستان سے متعلق ہیں، جس پہ پاکستان چاہے گا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان متین صاحب یہ تو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، یہ جن کا بھی چاہے وہ علاقائی ہیں یا چاہے وہ بائیلیٹرل ہیں، دو طرفہ ہیں یا علاقائی ہیں. ایک اور اس دفعہ کے الیکشن میں ایک اور منفرد فیکٹر بھی تو ایڈ ہو گیا نا. میں چونکہ تنزیلہ کا مائک کنیکٹ ہو گیا ہے، اس دفعہ میں ایک مختلف فیکٹر ہے جس کو پاکستانی داخلی سیاست سے جڑا جا رہا ہے. میں یہی جو میں کہہ رہی تھی، ایک تو تاریخی طور پر آپ کو پتا ہے لو ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے. امریکہ کی غلامی نامنظور پہلی بار نہیں لگا. پاک امریکہ دوستی بھی چھپتا رہا. ہمارے جو گھی کے کنستر تھے وہ بھی لوگوں نے 70s کے زمانے میں دیکھے. پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک پہلی صف اول کی ایک ریاست، ایک پارٹنرشپ میں ہم نے کام کیا. تو امریکہ اب سوشل میڈیا کے زمانے میں جو امریکہ کی سیاست ہے اس کو بڑا کنیکٹ کر دیا پی ٹی آئی کی سیاست نے. جب سے ان کی مزاحمتی ایک تحریک شروع ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو امریکہ کی لابی کا بہت ذکر ہے. آپ جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں سیاسی، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو امریکی لابی اور یہودی لابی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ رہنما ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو یہ بھی ہے کہ ان کا سوشل میڈیا بھی امریکہ سے چل رہا ہے. ایک وہ کنیکشن ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اگر آ گئے تو وہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے. حالانکہ کل جو ڈیولپمنٹ ہماری داخلی سیاست میں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تو اللہ ہی حافظ ہے، حافظ صاحب ہیں اور اللہ ہی حافظ ہے. تو وہ تو یہ والا جو خواب تھا یہ تو تعبیر نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے وہ امریکی غلامی نامنظور سے ٹرمپ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے تک. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سینیٹرز نے خط لکھا صدر جو بائیڈن کو. تو ایک میرا خیال ہے سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا اس میں، اور پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس نے بہت زیادہ جوڑ دیا. جیسے آپ دیکھیں گے نا امریکہ، جیسے انڈیا میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے جب ان کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس بار امریکہ کے الیکشنز کو پاکستان میں اتنا ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی کوئی کنیکٹڈ معاملہ ہے. حالانکہ انور صاحب بہتر بتا پاتے ہیں، لیکن امریکہ میں جب جانا ہوا تو بہت سارے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان، کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے پاکستان کا کوئی. ظاہر ہے ہم اس طرح کہ اب ہم تو ان کے ایلائز بھی اس طرح سے نہیں رہے. جیسے
متین صاحب کہہ رہے ہیں سرد مہری ہے تعلقات میں، جو فارمل تعلقات پاکستان اور امریکہ کے تھے جب تک ان کو ضرورت تھی، افغانستان سے وہ چلے گئے ہیں تو ایک طرح سے ان کی دلچسپی پاکستان میں ختم ہو، لیکن پاکستان کی بہت دلچسپی ہے، لیٹس سی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کا جو ان کی شخصیت کو جو کمپیئر کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے اور ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے انٹرسٹ بڑا بڑھ گیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کو دیکھیں پی ٹی آئی کو اس بات کے نمبر تو دینے پڑیں گے کہ وہ بیانیہ ایک ایسا بناتے ہیں کہ دوسرے مان رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن پھر بھی ان کو خدشات ضرور پڑ گئے ہوں گے کہ ہاں کہیں باقی ٹرمپ جیت کے کہیں باقی نہ ان کو باہر نکلوا لیں، تو پھر مطلب وہ ایک نمبر اس بات کے تو میں ہمیشہ پی ٹی آئی کو دیتی ہوں کہ وہ جھوٹا سچا جو بھی ہے وہ اس طرح کا ایک نیریٹو ضرور کریٹ کر لیتے ہیں۔ انور صاحب، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے یا عمران خان کا موقف کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف ہوئی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف ایک رجیم چینج آپریشن کیا، میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جاتا، وہ اس پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ رجیم وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے، اگر نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، نئی لیڈرشپ ہوگی، ان کے ساتھ چونکہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ابھی اس وقت دو بدو، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پریڈیسیسر کی پالیسی کو چینج کر دیں پاکستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ہر معاملے میں یہودی لابی کو کیوں لے آتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے مثلا آئی ایم ایف میں پیسے چاہیے، ورلڈ بینک میں چاہیے یا کمرشل بینک سے چاہیے، تو وہاں بڑے سے بڑا یہودی بھی بیٹھا ہو تو اس سے ہم بات کرتے ہوئے بھی کبھی گریز نہیں کرتے، بڑے آرام سے حکومت کا اعلی سے اعلیٰ عہدیدار جو جا کے 10 ملاقاتیں کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے پیسے دے دو۔ جب مسجدوں میں یہاں اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جب ہنگامے ہوتے ہیں 9/11 کے بعد یا کبھی جب بھی ایسا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو مسجد میں آگے کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے وہ بھی یہودی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت ہمیں یہودی برے نہیں لگتے ہیں، لیکن جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم یہودی لابی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی لابی ہے جہاں، اور وہ لابی یہودیوں کی نہیں پاکستانیوں کی ہے، اور اس میں سب سے پرومیننٹ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک آغاز ہے۔ ابھی عمران خان ہے، کل نواز شریف ہوں گے اگر وہ اپوزیشن میں ہوئے، پرسوں پیپلز پارٹی والے ہوں گے اور وہ اپوزیشن میں ہوئے۔ اب یہاں رہنے والے پاکستانیوں نے، جیسا کہ انگلینڈ میں ہوا تھا، اب پاکستانیوں نے اب امریکی پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، لوکل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، نیشنل لیول پہ انوالو ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے ان کے انفلوئنس میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے وہ بیانات دلائیں گے، کانگریس مین کو انوالو کریں گے، سینیٹرز کو انوالو کریں گے، ایڈمنسٹریشن کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ پاکستانی کے امریکی پالیٹکس میں ایکٹیو ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے گا، اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے۔ اچھا، امریکہ میں جو رہنے والے پاکستانی اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ پاکستان میں تبدیلی نہیں لا سکتے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو مجبور نہیں کر سکتے، جو کچھ کر سکتے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن یہاں بھی انتظامیہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک ہی آپشن ہے کہ جو یہاں کانگریس مین ہوتے ہیں، جو سینیٹرز ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے بیانات دلوائیں، ان کو پرسویٹ کریں، تھنک ٹینکس میں جا کے بولیں، میڈیا میں لکھیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ انہوں نے یہاں ہائر کیے ہوئے ہیں لابسٹ، ان لابسٹ کے ذریعہ امریکی صحافی جو ہے بار بار یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، یہ جو لابنگ کی آپ نے بات کی ہے، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے چھڑا ہے۔ آپ کی اجازت سے مختصر بریک سے واپسی پہ آپ ہی سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو لابسٹ ہائر کیے جاتے ہیں امریکہ میں، پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں ہائر تاکہ وہ اپنی وہاں گڈ ول بنا سکیں، یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن امریکی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ بامقابلہ کیملا ہارس۔ میرے ساتھ موجود ہیں تنزیلہ مظہر صاحبہ، انور اقبال صاحب امریکہ سے، اور متین حیدر صاحب اسکائپ پہ۔ انور اقبال صاحب، بریک سے پہلے آپ لابنگ کا ذکر کر رہے تھے، تو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی اگر صرف میں پاکستان کی حد تک محدود رہوں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی 1988 سے پہلے، جب 1988 میں حکومت بنی تو اس سے پہلے وہ امریکہ گئیں اور وہاں انہوں نے اپنے لیے سازگار ماحول بنایا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بھی امریکہ میں اپنے رابطے قائم کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کا آپ نے خود ذکر کیا کہ ان کے لیے بھی وہاں پہ ایک سپورٹ بیس بنی۔ تو یہ جو لابسٹ ہائر کرتی ہیں ریاستیں یا سیاسی جماعتیں یا انڈیویجولز، یہ کتنے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب ہی کرتے ہیں، نواز شریف اور بے نظیر سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، اور ظاہر فائدہ مند ہوتی ہیں جب ہی کرتے ہیں کیونکہ اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔
مثلا ابھی دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے میں نے ہمارے یہ ایک اسلام آباد کا تھنک ٹینک ہے ٹپری، انہوں نے ہائر کیا ہے، وہ تقریباً $5 ملین دے رہے ہیں $5 ملین بلین تو کوئی نہیں دیتا، ملین $50 لاکھ ہاں سالہ، جی تو وہ تو ظاہر ہے 5.2 ملین تو فائدہ ہوتا ہے جب ہی دے رہے ہیں. اور اس میں کیونکہ اس ملک میں یہ لیگل ہے، اس میں آپ گورنمنٹ آفیشیل سے اور کانگریس مین سے اور سینیٹر سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو، آپ کی پارٹی، آپ کی تنظیم یا آپ کا جو تجارتی ادارہ ہے اس کی حمایت کریں. اور خاص طور پہ مالی امور میں تو بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مال پہ جو ہے کنٹرول کانگریس کا ہوتا ہے، کانگریس کی کمیٹیز کی اجازت کے بغیر پیسے ریلیز نہیں ہوتے، تو وہاں تو بہت ضروری ہوتی ہے لابنگ تاکہ آپ کی فیور میں پیسے ریلیز ہو سکیں. تو یہ تو اور کانگریس سے مراد ہم صرف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو لیتے ہیں یا سینٹ اور دونوں کا جوائنٹ؟ دونوں سینیٹر، وہ دونوں سینٹ زیادہ اہم ہے، سینٹ بہت زیادہ اہم ہے. سینٹ کے ممبر کم ہوتے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک ریاست کو صرف 2 سینیٹر ملتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کیلیفورنیا جیسی اتنی بڑی ریاست کو جو خود ایک ملک ہے پورا اور دنیا کی شاید تیسری چوتھی سب سے بڑی اکانومی ہے، تو اس کو بھی صرف 2 سینیٹر ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے. سینٹ میں بھی لابنگ کی جاتی ہے یہاں، اور یہ قانونی کام ہے، یہاں غیر قانونی نہیں ہے، جائز ہے. آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کتنے پیسے دے رہے ہیں. جس کو آپ ہائر کرتے ہیں وہ بھی رجسٹر کراتا ہے، اور فارا کہلاتا ہے ایکٹ، فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، اور اس کے تحت، اور اس کی ساری چیزیں پبلک ہوتی ہیں. آپ کو جیسے آپ رجسٹر کراتے ہیں اس کو حکومت ویب سائٹ پہ ڈال دیتی ہے، آپ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کون کس کا لابسٹ ہے. یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو الیکشن سے پہلے، یعنی آج تو پولنگ ڈے ہے، پولنگ ڈے سے پہلے جن کو پوسٹل بیلٹ کی سہولت حاصل ہے، اور پاکستان میں تو وہ مخصوص لوگوں کو ہوتی ہے جیسے سرکاری ملازمین ہیں، لیکن وہاں پہ تو کوئی بھی عام شہری پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. تو یہ کتنا، یعنی آپ پاکستان میں تو جو لوگ خود جا کے بیلٹ باکس کے اندر اپنے ہاتھوں سے ووٹ ڈالتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کا ووٹ بچے گا یا نہیں بچے گا. وہاں اتنا اندھا اعتماد کیسے ہے لوگوں کو؟ دیکھیے سسٹم کام کرتا ہے یہاں. دیکھیں ایک آپ کو مثال ہوتا ہے، ہمارے ان کے واقف ہیں متین صاحب کے بھی، میاں شکیل صاحب، وہ تجارت کرتے ہیں، کمپیوٹر ریفربش کمپیوٹر بیچتے تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے. تو وہ بیٹھے ہوتے، پاکستان سے گیسٹ آیا ہوا تھا، تو کسی نے ان کے کمپیوٹر کی فرمائش کی ریفربش کر کے 10-12 کمپیوٹر بھیج دیں، وہ سستے ہوتے ہیں، اور ساتھ اس نے $20,000 کا چیک بھیج دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب کوئی تسی ایگریمنٹ وغیرہ سائن کیا تھا؟ کہنا نہیں. تو کہنا پھر تو تسی تے بے وقوف ہو گے تو بھیجو گے. انہوں نے کہا ہاں ایک باری میں کھا جاؤں گا پیسے نہ دے ہوتے بعد. کیا مطلب؟ کہنے کا پھر وہ میرے ریکارڈ میں ایسا جائے گا کہ مجھے کہیں ملازمت بھی نہیں ملے گی، جاب بھی نہیں ملے گی، ہر جگہ میرا نام جب ڈھونڈیں گے سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ اس نے یہ فراڈ کیا تھا. تو یہاں تو لوگ اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے، کسی سمجھوتے کہ آپ کو چیک بھیج دیتے ہیں کہ یہ لو اور ہمیں کمپیوٹر بھیج دو. ایک سسٹم ہے جو کام کرتا ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. متین حیدر صاحب، یہی سوال آپ کی طرف کہ 7-8 کروڑ یعنی کچھ 70-80 ملین کے قریب لوگوں کا کہا گیا کہ انہوں نے تھرو بیلٹ، پوسٹل بیلٹنگ اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اتنا اعتماد ہے لوگوں کو اپنے سسٹم کے اوپر کہ اگر ہم بائی ڈاک بھی اپنا ووٹ بھیج رہے ہیں تو وہ جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کو جائے گا ہی جائے گا. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کو اعتماد دیا، اور دوسرا سسٹم میں شفافیت بھی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہے. تو 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے کیسز گئے، ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا، کہ وہاں پہ اگرچہ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جو ہے وہ یو ایس الیکشنز کو امریکی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن اس حد تک الیکشن میں گڑبڑ ہوتی بش اور ایل گور کا الیکشن چیلنج ہوا تھا. انتخابی سسٹم میں ہوتی ہے. بالکل شفافیت ہے، پر اوورسائٹ ہے، بہت سارے اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس ہیں، نظریں لگی ہوئی ہیں. 2 چیزیں آپ کو کہوں، جہاں تک لابنگ کے انور اقبال صاحب نے بات کی، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی ابھی 77 ایئرز ہسٹری میں ہمیشہ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فوجی حکومت ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، چاہے وہ سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے، لابنگ ہمیشہ پاکستان میں حکومتوں نے واشنگٹن میں لابنگ کے لیے فرمز ہائر کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ
پاکستان کے اکنامک اور ملٹری انٹرسٹ جو ہے ان کا پروٹیکشن کیا جا سکے. یہ بیسیکلی جو لیٹسٹ انکشاف ہے کہ اسلام آباد کا جو تھنک ٹینک ہے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس نے خطیر جو ہے وہ ڈالرز کی ایک رقم سے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی ہے. لیکن لابنگ کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ابھی اگر ڈیموکریٹ کیملا ہیرس دوبارہ آتی ہے تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ ان کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کار کیا ہوگی. اور ریپبلکنز آتے ہیں تو یقینی طور پہ پاس میں پاکستان تحریک انصاف کا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جو پاکستان میں ایک عمومی طور پہ ایک خاص پاکستان کی پولیٹیکل جوڈیشل پروسیس ہے اس میں براہ راست کسی بھی ملک کی مداخلت نہیں ہوتی ہے، گرچہ کے پس منظر میں دباؤ نہیں ڈالا جاتا. میرے بات صاحب پس منظر میں ایک پریشر ضرور آتا ہے جب ہائیسٹ لیول پہ ٹاکس ہوتی ہیں، اس میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ملک میں سیاسی قیدی ہیں، آپ رہا کریں. تو یہ بالکل. اور ابھی متین صاحب 7 نومبر کو پرسوں یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی، یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر. یہ بہت بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے. ابھی اویس توحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کا بہت بڑا نام. اویس صاحب، آپ کی شمولیت سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس دفعہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی عوام زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں امریکی انتخابات میں بنسبت ماضی کے. تو آپ نے کئی نیوز رومز کو ہیڈ کیا ہے، کئی چینلز کو ہیڈ کیا ہے. آپ کی نظر میں کیا اس دفعہ پاکستانی میڈیا کو دلچسپی کی وجہ لگ رہی ہے امریکی الیکشن میں؟ بہت شکریہ میرے باز صاحب. دیکھیے مجھے لگتا ہے میرے باز کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے ساتھ میں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اور وہاں سے اگر آپ امریکہ کو دیکھیں اور امریکی صدارتی انتخابات کو دیکھیں اور اس کی فورن پالیسی کو دیکھیں یا دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید اچھا مختلف ہوتا ہے. میں یہاں پہ 2 سال سے واشنگٹن میں ہوں. یہاں پہ جو اسٹریٹجسٹ انالسٹ ہیں، اگر آپ وہ جو نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی، مجھے ذرا مختلف لگتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میرے بات صاحب یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ماضی کے اندر چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی گہرے رہے ہیں اور وہ اسٹریٹجک تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات رہے ہیں. جنرل ایوب ہوں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں، اور ادھر چاہے وہ رونالڈ ریگن ہوں ریپبلکن، چاہے وہ جارج ڈبلیو بش ہو 9/11 کے بعد، یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اوباما ہوں، ان کی 2 ایڈمنسٹریشن، آپ نے بھی اس دوران کام کیا ہے 9/11 کے بعد. تو جب 2021 میں امریکی افواج کا انخلا ہوا تو پاکستان افغانستان، ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی اہمیت تو ہے دنیا میں کہ بھائی نیوکلیر پاور ہے، ایران کے ساتھ بارڈر ہے، چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ اتحاد بھی رکھتا ہے، انڈیا کے ساتھ رائیولری ہے، دونوں نیوکلیر پاور ہیں. لیکن وہ جو شدت اور حدت جو ہم نے اور آپ نے محسوس کی ہے، جہاں پہ آنا جانا لگا رہتا تھا اور بہت زیادہ، وہ شاید یہاں پہ میں محسوس نہیں کر رہا ہوں. اور ترجیحات کے اندر جو ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے، اور یوکرین کی، اور دوسرا مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اور تیسرا چائنا کا بڑھتا ہوا جو اثر رسوخ ہے وہ ہے. چائنا ایک حریف کے طور پہ سامنے آیا ہے امریکہ کے. تو بہت کچھ داؤ پہ ہے، لیکن وہ شدت اور حدت جو وہ ترجیحات کی جو لسٹ اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو شاید یا پھر ہم ایسے ہی اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ جناب ہم بھی وہاں ان کی ترجیحات میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، ترجیحات تو بالکل ہیں. دیکھیں ایران پہ، اگر ایران مڈل ایسٹ کے معاملے میں بہت ہے، ایران کا اسرائیل کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے، دونوں کے اٹیکس ہیں. اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو پاکستان کی امپورٹنس کتنی بڑھ جائے گی. لیکن ساتھ میں پاکستان کی اگر میں اینالائز کرنے کی کوشش کروں تو مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ چائنا کا اتحاد بھی چاہیے، اور پھر اگر مغربی طاقتوں کو وہاں پہ جگہ دیتا ہے وہ ایران کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات، تو بہت کچھ داؤ پہ لگے گا اگر یہ ہائپوتھیٹیکل اگر ہم سچویشن کو سامنے رکھیں. لیکن امپورٹنس ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کمیونٹی یا عمران خان صاحب کے
چاہنے والے جو ہیں جو یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ہیں پاکستان کی ڈائسپورک کمیونٹی کے اندر، اور وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنا رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں صحیح. کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق سامنے آئے تھے جب عمران خان صاحب نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا. اور یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اویس بھائی. تنزیلہ صاحبہ، جب عمران خان پرائم منسٹر بنے اگست 2018 میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے اور بننے کے بعد بھی پاکستان کے خلاف بڑی سخت ٹویٹس کی. یہ اس کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے یوں ڈائریکٹلی، یعنی فارن آفس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کریں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کریں. حملوں کی بھی بات کی تھی، حملوں کی بات بھی کی تھی، اور بڑا امبیرس کیا تھا انہوں نے. تو ایک دفعہ تو لگا کہ بس اب تو لڑائی، پھر اس کا چونکہ عمران خان نے ٹویٹر پہ ہی جواب دے دیا، وہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. تو ایک دفعہ خاموشی. پھر یہ جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں ویس صاحب، جب عمران خان وہاں گئے تو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں، اس کے بعد پھر خاموشی جس کا متین صاحب ذکر کر رہے ہیں. تو کوئی زیادہ تعلقات تو عمران خان اور ٹرمپ کے نہیں رہے. ابھی مماثلت ضرور لوگ بنا رہے ہیں کہ وہ بھی شاید وکٹمائز ہو رہا ہے، یہ بھی وکٹمائز ہو رہے ہیں، تعلقات تو کو خاص نہیں رہے. ظاہر ہے کوئی اس نوعیت کے تعلق تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ آپ کی جو بڑے درینہ جیسے دو رہنماؤں کے اور وہ تعلقات، جو ریاستی پالیسی کا ایک تسلسل ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ٹرمپ کریں گے عمران خان صاحب کے لیے، اگر وہ بالفرض اگر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسا گمان کرنا میرا خیال ہے نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کا اور عمران خان کا جو زیادہ ہم ایک تقابل کہہ لیجئے یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جو کمپیئر کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں کی سیاست کا جو انداز ہے وہ روایتی طور پر مختلف ہے. یعنی کہ ٹرمپ نے ان غیر روایتی ووٹرز کو موٹیویٹ کیا پالیٹکس میں امریکہ میں، جن کو شاید اس امریکہ میں آپ دیکھیں نا اس وقت کے سرویز جو تھے اس الیکشن کے، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ سارے ٹیبلز اس طرح سے ٹرن ہو جائیں گے. ایسی جگہیں، ایسے دیہی علاقے، وہاں سے ٹرمپ کو جیت مل گئی، جو شاید میں اس زمانے میں، کیونکہ اتفاق سے اس وقت میں امریکہ میں تھی، تو وہاں پہ جو سینئر ایڈیٹرز تھے، جو جرنلسٹ تھے، جو پالیسی میکرز تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو امریکہ کے حالات پہ نظر رکھنے والوں نے کیا، کہ انہوں نے اس آبادی کو سوچا ہی نہیں جس آبادی نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہماری جو اپر مڈل کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے، وہ پالیٹکس سے ایک طرح سے بالکل لا تعلق تھی. تو عمران خان صاحب ان کو لے کے آئے. تو کمپیئر کرنے کے تو بہت سارے ایسے جواز موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسے تعلقات تھے دونوں کے آپس میں، میرا خیال ہے وہ آپ کی بات درست ہے، تعلقات تو نہیں ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ فن ہے بہرحال کہ وہ اپنی ریلیونس بنا لیتے. اب دیکھیے جب سے افغانستان سے امریکہ گیا ہے تو امریکہ کے جتنے بھی پالیسی اور جو میکرز اور تھنکرز پاکستان آتے رہے، جن سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ترجیحات میں کہیں نہیں ہیں. ویسے تو بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں اور طرح کے چیلنجز ہیں. لیکن ہم جس ببل میں ہیں وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہی ہمارے یہاں رجیم چینج کر رہا ہے، امریکہ ہی ہمارے سیاستدانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ والی لیجسلیشن کرنے جائیں. سو ہم نے اپنی انٹرنل پالیٹکس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ ایک بڑھاوا دیا ہے شاید. اور یہ آسان ہے نا کہ آپ کہہ دیں کہ غلامی نامنظور، یا ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، یا خان نے بڑا وہاں پہ فلیکسیبل ہو کے بیٹھے اور ان کی باڈی لینگویج اور تھی اور انہوں نے بڑا امپریس کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے استعارے ہیں، ان کا حقائق سے تعلق نہیں ہے. حقائق یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک سرد مہری ہے، جو ایک جتنی ہماری پیشہ ورانہ جو کلیبوریشن تھی ڈیفنس کی، اور وہاں پہ بھی کچھ تھوڑا بہت وہ ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی جب ہم سی پیک پہ دوبارہ سے کام شروع کریں تو اس وقت بھی اشارے کراؤں میں ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کی پالیسی کو ٹو نہیں کریں گے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. تو کہیں نہ کہیں مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل کا جائزہ لینے کی کوشش کرنی ہوگی کہ کیا ٹرمپ یا کیملا ان دونوں کے آنے سے اس سارے معاملے پہ کیا اثر پڑے گا. دو چیزیں ویسا جیسے تنزیلہ فرما رہی تھی، دو چیزیں. ایک تو روایتی جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں ڈیفنس کوآپریشن ہے، اس میں ہمارے معاشی معاملات ہیں، اس میں پاکستان کا ایک بڑا ایکسپورٹ پارٹنر بھی ہے امریکہ، ہماری اچھی ایکسپورٹس ہیں امریکہ. یہ تو چلتے آ رہے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ. اس میں جو نیا فیکٹر آ گیا، یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن، اور جو عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج ہوا اور ڈونلڈ لو نے کیا، اور چونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا تو اب وہ جائے گا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے اس کو واش کر دے گی اور شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. یہ فیکٹر آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیے، ابھی تو میرے خیال میں جو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سرد مہری کا شکار ہے تعلقات ہے،
लेकिन हर एक रियासत जो है, और खासतौर पे ग्लोबल पावर्स या वेस्टर्न पावर्स, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, तरजीहात बदलती हैं, और जाहिर बात है, लेकिन अभी भी ताल्लुकात हैं, और ताल्लुकात स्ट्रेटजिक नौइयत के भी हैं, ताल्लुकात ट्रेड के हवाले से जैसे आप अभी मेरे पास कह रहे हैं वो भी बिल्कुल हैं, लेकिन मामलात जो इस वक्त गंभीर हैं दुनिया के अंदर, जहाँ पे सूरत हाल है, बहस कर सकते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मशरिक़ वस्ता की जंग है, यूक्रेन की जंग है। और यूक्रेन की जंग क्यों है इस वक्त? देखिए, यूक्रेन की जंग के भी स्टेक है इस इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि गैर मुल्की जो जंगें हैं उनका खात्मा होना चाहिए, और वो अरबों डॉलर बकौल उनके कि वो जो है वो अमरीकियों पे खर्च होना चाहिए, अमेरिका पे खर्च होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं, माजी के अंदर उन्होंने जब पहले टेन्योर में थे तो उन्होंने कहा था कि जी नेटो पे तनकीद की थी, और नेटो के जो अरकान हैं ममालिक, उन पे तनकीद की थी कि वो अपना डिफेंस दें। क्यों अमेरिका जो है वो उनका बोझ जो है, उनकी हिफाजत का बोझ जो है अपने कंधों पे रखे, और यही इसी दफा भी उसका प्रचार करे। दूसरी तरफ कामला हैरिस है जो कंटिन्यूटी की सिंबल समझी जा रही हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो कहती है कि आई एम प्राउड टू स्टैंड विद यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन की जंग जाहिर बात है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, अमेरिका के भी खास तौर पे, फिर रूस के एक रिवायती हरीफ रहा है, और यूरोपीय सारे ममालिक उसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट है, और मिडल ईस्ट के अंदर जाहिर बात है कि जो इस वक्त जंग है वो जंगबंदी चाह रहे हैं अमेरिका, लेकिन साथ में उनकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल है कि जी ईरान को अपना दिफा करने का हक है, लेकिन वो ह्यूमन सफरिंग का भी जिक्र कर रहे हैं और सीज फायर का भी की कोशिश कर रहे हैं। और एंटोनी ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने 3-4 दफा खत्े का दौरा किया है, लेकिन वो अभी तक कामयाब उसमें इस तरह फ्रूटफुल नहीं हुए, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो है वो टस नहीं हो रहे, टस से मस नहीं हो रहे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को जो आप बेचैनी या मखमसे का शिकार हैं अमेरिका में इस इलेक्शन के दौरान, वो भी उसकी भी वजह यही है कि मिडल ईस्ट का जो में पीस चाहते हैं। और जिल स्टाइन जो तीसरी जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पे तो टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन जिल स्टाइन जो है उनको भी वोट कुछ ना कुछ पड़ने का इम्कान है। लेकिन कांटे का मुकाबला डोमेस्टिक इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज लेके मिडल ईस्ट, यूक्रेन की जंग, चाइना का ये जो मिडिल ईस्ट का एंगल इस वक्त बिल्कुल, वो तो बहुत पिछले 1 साल से इस वक्त बर्निंग इशू है। अच्छा आपने उस तरफ इशारा किया। मैं एक ब्रेक, आपकी इजाज़त से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, खुसूसी ट्रांसमिशन जारी।